महबूब दो सवारियां भी तैयार है। महबूब अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साथ लिया, सफरे हिजरत शुरू होता है। खुदा की कसम कुर्बान जाइए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप कभी महबूब अलैहिस्सलाम के आगे होते हैं, कभी महबूब के पीछे होते हैं, कभी महबूब अलैहिस्सलाम के दाएं होते हैं, कभी महबूब अलैहिस्सलाम के बाएं होते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक पूरे रस्ते कभी हुजूर के आगे, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर ऐसा क्यों करते हो? अर्ज की महबूब, मैं खतरा महसूस करता हूँ, अगर पीछे से कोई तीर आए तो हुजूर वो मुझे लगे, हुजूर अगर आगे से कोई तलवार का वार आए तो महबूब वो भी मुझे लगे। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर बाई तरफ से दुश्मन हमलावर हो तो हुजूर फिर भी सामने अबू बकर को पाए, अगर दाई तरफ से कोई दुश्मन आए तो हुजूर सामने अबू बकर हो। अबू बकर चाहता ये है कि ये जान आप पे कुर्बान हो जाए। अबू बकर तो चाहता ये है हुजूर अबू बकर की जान हो और आपकी इज्जत पे कुर्बान हो जाए। सारा सफर अबू बकर सिद्दीक इसी तरह करते हैं। आप तवज्जो फरमाइए, आपको सुनिए मुबारक हो, आपको मुबारक हो कि आप उस हस्ती को भी सलाम अकीदत पेश करते हैं कि जिसे हुजूर ने अपना बिस्तर अता फरमाया था। हम उस हस्ती को भी सलाम नियाज पेश करते हैं जिसे हुजूर ने शबे हिजरत अपना बिस्तर अता फरमाया और बिस्तर पे सुलाया। हस्ती को भी सलाम नियाज पेश करते हैं कि जिसको खुद बिस्तर वाले मुस्तफा अलैहिस्सलाम मैसर आ गए, जिसको खुद बिस्तर वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुद जिसको मिल गए। हम उस अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी सलाम अकीदत पेश करते हैं। कुर्बान जाइए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सफर जारी है और फिर वो जगह भी आ जाती है जहां पे नुकीले पत्थर थे, नोक वाले पत्थर थे और ऊपर गारे सौर था। अब यहाँ पे हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी वो जानसारी की मेराज थी, आपकी वफा की मेराज थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अर्ज करते हैं, महबूब अगर करम फरमाए ना, आज जरा जाके बैठिए कि ये सुभान अल्लाह। आज तज़किरा मेरे महबूब के महबूब का है, आज तज़किरा रब के यार का है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की वफा की मेराज हो रही है। अर्ज की महबूब आप करम फरमाए ना, मेरे कंधों पे तशरीफ लाए ना, आप तवज्जो फरमाए ना। महबूब अलैहिस्सलाम कभी भी सफर फरमाए किसी के साथ तो बराबरी मसावात के साथ जिसकी बारी आती उसको सवारी पे बिठाते, खुद पैदल तशरीफ लेके जाते। लेकिन यहाँ पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया हो ऐ सिद्दीक मैं भी तो तेरे साथ हूँ, जहाँ पे तू चलेगा वहां पे मैं चलूंगा। नहीं, बल्कि महबूब अलैहिस्सलाम भी कायनात वालों को बताना चाहते थे कि मेरे यार अबू बकर सिद्दीक की वफादारी किस मेराज पे पहुंची हुई थी, किस बुलंदी पे पहुंची हुई थी। नुकीले पत्थर थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अर्ज करते हैं हुजूर मेरे कंधों पे जलवा फरमा हो जाइए। महबूब अलैहिस्सलाम आम हजरत अबू बकर सिद्दीक के कंधों पे जलवा फरमा होते हैं। अब तवज्जो फरमाइए, जब महबूब अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर के कंधों पे जलवा फरमा हो गए होंगे तो महबूब के दस्ते अक़दस कहाँ पे आए होंगे? महबूब अलैहिस्सलाम के दस्ते अक़दस हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके सर पे आए। गोया हुजूर ने फरमाया, अबू बकर हमारे बाप तू हमारा जानशीन होगा, हमारी शरीयत का तू वारिस होगा। तो आज हम कायनात वालों को बता देना चाहते हैं, अबू बकर तेरी सोचें भी हमारे कंट्रोल में है, तेरा दिमाग भी हमारे कंट्रोल में है। और हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके कदमैन शरीफैन तजीबैन मुनव्वरैन नजीरैन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने जो पकड़े हुए होंगे, जरा आलम तसव्वुर में सोचिए ना। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के कदमैन शरीफैन कभी दाएं को चूमते होंगे, कभी बाएं को चूमते होंगे, कभी दाएं को चूमते होंगे।
واہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہو، آپ کی عظمت پہ قربان جائے، آپ کو کیسا مقدر ملا ہے، کیسی شان ملی ہے، کیسی آپ کو عظمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور وہ غار اور اس کا سفر، آج جدید دور کے اندر کوئی جناب جوان ہو تو وہ بھی کہتے ہیں 3 سے 4 یا 5 گھنٹے لگتے ہیں غار تک پہنچنے میں۔ آج رستے ہیں، سہولتیں ہیں، لیکن قربان جائیں آج میں تصور میں سوچئے وہ منظر جب اس غار کے اوپر کوئی جاتا بھی نہیں تھا، نوکیلے پتھر تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے پورے پاؤں کے وزن پر بھی نہیں، صرف یہ اگلا حصہ لگتا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے جو لوگ تھے بڑے ذہین تھے، وہ پہچان جاتے تھے، یہاں سے ایک بندہ نشانوں سے، قدم کے نشان سے وہ پہچان جاتے تھے یہاں سے کتنے بندے گئے ہیں، بندہ ہے، مرد ہے یا عورت ہے، جانور ہے یا نر ہے یا مادہ ہے، پھر وہ یہ پھر پہچان جاتے تھے اگر یہ مادہ ہے تو اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں ہے، قدم کے نشان سے پہچان جاتے تھے۔ ابو بکر صدیق نے سرور کائنات علیہ السلام کو کندھوں پہ سوار کیا اور لے کے جا رہے ہیں، سفر شروع ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے جا رہے ہیں اور جب غار کے پاس پہنچتے ہیں، محبوب علیہ السلام جلوہ فراز ہوتے ہیں، عرض کی محبوب آپ اجازت دیں تو پہلے صدیق نہ غار کے اندر جائے، پہلے صدیق غار کے اندر جائے پھر محبوب آپ جلوہ فرماؤ، اجازت ملتی ہے۔ گویا ابو بکر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر غار کے اندر کوئی خطرہ ہو تو وہ خطرہ بھی ابو بکر صدیق کے سینے پہ آئے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں جاتے ہیں، وہاں پہ دیکھا سوراخ تھے، پہلے صفائی کی، سوراخ جو تھے اپنی چادر کے ساتھ سارے سوراخ بند کیے، ایک سوراخ تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی ایڑی پاؤں پہ رکھ دی، کپڑا باقی نہ بچا، ایڑی رکھ دی، محبوب علیہ السلام جلوہ فراز ہوئے، محبوب علیہ السلام کا سر اقدس صدیق کی گود میں ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چہرے مصطفیٰ دیکھ رہے اور ادھر سے وہ سانپ جو بڑی دیر سے بیٹھا تھا وہ ہر سوراخ سے ہوتا ہوا آیا لیکن اسے رستہ نہ ملا، تو اس نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایڑی، آپ کے قدمین، آپ کے قدم شریف کے اوپر پہلے اس نے نمس کیا، پس کیا اپنا چہرہ، اور جب پھر بھی صدیق کی ایڑی تھی، بھلا کیسے آ سکتا تھا کوئی کالا، صدیق کی ایڑی تھی، اب اس کالے سانپ نے جناب صدیق اکبر کو ڈسا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں، صدیق کے قدم کے اندر پھر بھی کوئی جنبش نہیں آئی، پھر بھی ویسے ہی قدم رہا۔ اب جب اس کے زہر کی تکلیف بڑھتی رہی تو صدیق کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور وہ آنسو رخ مصطفیٰ پہ گرے، وہ نیل آنکھوں سے بہے تو رخ مصطفیٰ پہ گرے۔ محبوب علیہ السلام آپ بیدار ہوئے، بیدار تو حضور ہر وقت رہتے تھے، فرمایا دل جو ہے وہ آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن دل جاگتا ہے، لیکن محبوب علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولی تو فرمایا اے میرے یار ابو بکر کیا بات ہے، آنسو کس وجہ سے؟ عرض کی محبوب کسی چیز نے ڈس لیا۔ محبوب علیہ السلام نے لعاب دہن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قدم پر ایڑی پر لگایا، اب سانپ مارنا چاہتا تھا، سانپ مارنا چاہتا تھا، وہ کالا صدیق کو مارنا چاہتا تھا، لیکن مصطفیٰ بچا رہے تھے، حضور بچا رہے تھے، حضور کل بھی اپنے صدیق کو بچاتے رہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے قیامت تک کے لیے جو کالا بھی ابو بکر صدیق پر حملہ آور ہوگا تو سامنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو پائے گا، حضور اپنے صدیق کی حفاظت فرماتے رہیں گے اور قیامت تک کے لیے میرے محبوب سب سے اپنے ابو بکر صدیق کو بچاتے رہے۔ اب وہ غار باندھتے جب دیکھا کفار پہنچ گئے اور وہ سارا انتظام جو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر فرمایا، وہ مکری والا، وہ جناب سارا کبوتری والا انتظام فرمایا گیا،
تو کفار کے جو قدم تھے، ان کے پاؤں جو تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھ رہے تھے، ان کی گفتگو بھی سن رہے تھے کہ وہ معاذ اللہ ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اور پھر اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خاندان کی وفاداریاں، آپ کے غلاموں کی وفاداریاں قربان جائیں۔ ہر ایک فرد نے جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے خاندان کا ہر فرد، اس کی یہ ڈیوٹی تھی کہ محبوب علیہ السلام کی حفاظت کرنی ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کی محبوب وہ پہنچ جائیں گے، اگر وہ اپنے پیروں کی، اپنے قدموں کی طرف دیکھیں تو وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ڈرنا، لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، ان اللہ معنا، ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے، ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر یہ عشق کی رویداد، یہ ساری کی ساری داستان اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نازل فرما دی کہ محبوب اپنے صدیق سے کیا فرما رہے، فرمایا ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو پتہ یہ چلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت پہ قربان جائیں کہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں ابو بکر غم نہ کر، اللہ تیرے بھی ساتھ ہے، میرے بھی ساتھ ہے۔ ابو بکر اللہ تیرے بھی ساتھ ہے، میرے بھی ساتھ ہے۔ تو قربان کی عظمت پر کہ جن کو مصطفیٰ کا ساتھ بھی مل گیا اور خود خدا کا ساتھ بھی مل گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ نیکی، اور پھر اس مقام پر دیکھیں یہ محبوب علیہ السلام نے اپنی جانشینی بھی عطا فرمانی تھی حضرت ابو بکر صدیق کو۔ سبا سنابل کے اندر حضرت شیخ علیہ رحمہ فرماتے ہیں، محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما اصاب اللہ فی صدری، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے سینے میں القاء فرمایا تھا، جو کچھ میرے سینے میں ڈالا تھا، محبوب فرماتے ہیں وہ سارے کا سارا میں نے ابو بکر کے سینے میں منتقل فرما دیا، سارے کا سارا ابو بکر صدیق کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ یعنی محبوب علیہ السلام 3 دن 3 راتیں جو غار کے اندر گزری وہ یا خدا جانتا ہے، یا مصطفیٰ جانتا ہے، یا ابو بکر صدیق جانتے ہیں، یہ جانتے ہیں۔ اسی لیے حضرت سیدنا مولا مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار آپ فرماتے ہیں لوگوں سنو، ابو بکر کی شان بڑی ورا ورا ہے، صدیق اکبر کا مقام بڑا ورا ہے۔ مولا مشکل کشا فرماتے ہیں، ریاض النظرہ کے اندر ہے، مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں میں تو ابو بکر صدیق کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوئی، اور میں ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں۔ اسی طرح آپ چلیے شرح اصول اعتقاد اہل سنت کے اندر امام لالکائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک حدیث مبارکہ لے کے آئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل آپ حاضر ہیں، محبوب علیہ السلام حضرت جبریل سے ہم کلام ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، اور دور سے حضرت فاروق اعظم آتے ہوئے دکھائی دیے۔ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ فاروق اعظم ہے، کیا وہ عمر بن خطاب ہے؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں جبریل، کیا آسمان والے بھی ہمارے عمر کو جانتے ہیں؟ آسمان والے بھی میرے عمر کو جانتے ہیں۔ عرض کی حضور زمین والے اتنا آپ کی عمر کو نہیں جانتے جتنا آسمان والوں میں آپ کی عمر کا تذکرہ چھڑا رہتا ہے۔ فرمایا اے جبریل پھر بتاؤ نا میری عمر کے فضائل، سناؤ نا میرے عمر کی شانیں، بتاؤ نا عمر کے تذکرے۔ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں محبوب اگر مجھے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر مل جائے اور وہ ساری عمر میں آپ کے فاروق اعظم آپ کی عمر کی شانیں عظمتیں بیان کرتا رہوں تو وہ زندگی کم ہے، عمر کی شانیں اس سے بھی زیادہ ہے، عمر کی عظمتیں اس سے بھی بلند ہیں۔ اور پھر جبریل عرض کرتے ہیں محبوب ان ساری شانوں کے باوجود فاروق اعظم ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔
ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے. اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے محنت فرمائی اور آپ کو اسلام کے اندر داخل کروایا. پتہ یہ چلتا ہے ابو بکر صدیق اس تاجدار کا نام ہے جس کی ایک نیکی کا نام فاروق اعظم ہے، اور ایک نیکی کا نام عثمان غنی ہے، اور ایک نیکی کا نام مولا علی ہے، ایک نیکی کا نام حضرت بلال حبشی ہے. میں نے کہا جس کی ایک نیکی کسی کی سمجھ میں نہیں آتی وہ ابو بکر صدیق کسی کی عقل میں کیسے آ سکتا ہے؟ وہ ابو بکر صدیق کسی کی عقل میں کیسے آ سکتا ہے؟ کوئی بلال حبشی کے مقام کو سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا. مولا علی کے مقام کو کوئی اپنی عقل کے ترازو پہ نہیں توڑ سکتا. عثمان غنی کی عظمتیں کوئی نہیں سمجھ سکتا. فاروق اعظم کے مقام کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو جس کی ایک نیکی کا نام عمر، عثمان، علی، بلال ہو، وہ ابو بکر صدیق کسی کی عقل کے ترازو پہ کیسے آ سکتا ہے؟ وہ ابو بکر کسی کی عظمت کسی کی عقل پہ کیسے آ سکتا ہے؟ تو پتہ یہ چلا ابو بکر صدیق کو رب تعالیٰ نے شانیں یہ عطا فرمائی ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے آگے چلتے ہوئے دیکھا تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جلال میں آ گئے، فرمایا ہے ابو درداء اس شخص سے آگے چلتا ہے جو دنیا و آخرت میں تجھ سے افضل ہے، جو دنیا و آخرت میں تجھ سے اعلیٰ ہے. اور فرمایا محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب سے کائنات مارز وجود میں آئی ہے سورج نہ کبھی غروب ہوا نہ کبھی طلوع ہوا ایسے شخص پر جو ابو بکر صدیق سے افضل ہو سوائے نبیوں رسولوں کے. فرمایا نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ اگر کوئی ہستی ہے تو وہ میرا یار ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یہ شان، یہ عظمت عزیزان گرامی قدر. ایک مرتبہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مال ایمان، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے نگاہ کرم فرمائی اور دیکھا میرا یار ابو بکر صدیق ایمان کے کس درجے پر فائز ہے. محبوب علیہ السلام نے ان کے درجے سے جو اعلیٰ درجہ تھا وہ ارشاد فرما دیا. حضرت ابو بکر صدیق اگلے دن حاضر ہوئے تو اپنے آپ کو اس درجے پہ فائز کر چکے تھے. پھر عرض کی حضور مال ایمان، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ محبوب علیہ السلام نے پھر دیکھا ان کے ایمان کے درجے سے جو اعلیٰ درجہ تھا وہ ارشاد فرما دیا. حضرت ابو بکر صدیق اسی طرح جاتے رہے، پوچھتے رہے، پھر اپنے آپ کو اس درجے پہ فائز کرتے رہے. بالآخر وہ دن آ گیا محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک طرف پوری کائنات کا ایمان رکھ لیا جائے اور دوسرے پلڑے میں میرے یار ابو بکر صدیق کے ایمان کو رکھ لیا جائے تو